बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाकर सारी उम्मत को हुक्म दिया है, आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज़्यादा सफाई की बात है। बेशक अल्लाह ताला को सब खबर है जो कुछ लोग किया करते हैं। इसके बाद अगली आयत में औरतों को भी यही तालीम दी गई है, बल्कि कुछ दूसरी बातों की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है। उन्हीं में से एक ये भी है कि अपनी सजावट को किसी पर जाहिर न करें सिवाय उसके जो खुद ही जाहिर हो जाए। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, और ईमान वालियों से कह दो कि अपनी निगाह नीची रखें और अपनी इस्मत की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर न करें मगर जो जगह उसमें से खुली रहती है, और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रखें और अपनी जीनत जाहिर न करें मगर अपने खाविंदों पर या अपने बाप या खाविन के बाप या अपने बेटों या खाविन के बेटों या अपने भाइयों या भतीजों या भांजों पर या अपनी औरतों पर या अपने ग़ुलामों पर या उन खिदमतगारों पर जिन्हें औरत की हाजत नहीं, या उन लड़कों पर जो औरतों की पर्दा की चीज़ों से वाकिफ़ नहीं, और अपने पाँव ज़मीन पर ज़ोर से ना मारें कि उनका मख्फी ज़ेवर मालूम हो जाए। और ऐ मुसलमानों, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम निजात पाओ। नाज़रीन, आज बेहयाई का दौरा है। दुनिया के लोगों की अक्सरियत गुनाहों के समंदर में गर्क है। चारों तरफ फहाशी फैली हुई है। यकीनन इसके बहुत से असबाब हैं, मगर इसका एक बहुत बड़ा सबब बदनज़री और नज़र की बेहतियाती भी है। ये एक ऐसा हथियार है जिसको शैतान इंसान के हाथ में देकर पूरी तरह मुतमईन हो चुका है। अब उसे कभी किसी तागूती मंसूबे को बरूए कार लाने में ज़्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। ये बदनज़री खुद ब खुद उसकी आरज़ुओं की खातिर खा तकमील कर देती है। नज़र की हिफाजत में कोताही बेशर्मी की बुनियाद, फितना व फसाद का मौसर ज़रिया और मुनकरात व मासीब का सबसे बड़ा मुहर्रिक है। नाज़रीन, इस्लाम बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म रखता है। दुनिया में इस्लाम से बढ़कर कोई मज़हब बेहयाइयों पर रोक लगाने वाला नहीं है। कुरान और हदीस में फहाशी की बुनियाद यानी आँख की बेहतियाती को सख्ती से काबू में करने की तलक़ीन की गई है। ये ऐसी बुनियाद है, अगर सिर्फ इस पर ही काबू पा लिया जाए तो सारी बेहयाइयाँ दुनिया से रुखसत हो सकती हैं। बदनज़री का हासिल ये है कि किसी गैर महरम पर निगाह डालना, बिलखुसूस जबकि शहवत के साथ निगाह डाली जाए या लज्जत हासिल करने के लिए निगाह डाली जाए, खा गैर महरम की तस्वीर क्यों ना हो, और ऐसी चीज़ को देखना जिससे शरीयत ने रोका हो। बदनज़री की मजम्मत कुरान और अहादीस में वाक़ई हुई है, जैसा ऊपर बयान कर दिया गया है। बेशक बदनज़री बहुत से हराम कामों को जन्म देती है जो इंसान के लिए मुहलिक साबित होते हैं। वो हराम काम आदमी को जलील कर देते हैं। जो कभी इज़्ज़त वाला था आज वो कहीं मुँह ना दिखा सकता। बदनज़री करने वाले शुरफा और सुलहा के साथ बैठने के काबिल नहीं रहते। बदनज़री का ज़बरदस्त वबाल उन पर मुसल्लत होता है। बदनज़री से बचकर आदमी सैकड़ों गुनाहों और आफतों से महफूज रह सकता है। बदनज़री दरअसल नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा है, और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले को अल्लाह ताला ने इन अल्फाज से याद किया है, जिसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल की तरह है। हज़रत अबू मोहम्मद हरीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस पर उसी का नफ्स हावी हो जाए वो शहवात का असीर हो जाता है और ख्वाहिशात नफ्स की जेल में कैद हो जाता है। अल्लाह ताला उसके दिल पर फ़वाइद के नुज़ूल को हराम कर देता है। इस तरह वो अल्लाह ताला के कलाम से न लज्जत पा सकता है न उस पर अमल कर सकता है, अगरचे उसका मुज़ाकरा उसकी ज़ुबान पर कसरत से हो। बदनज़री अपने दामन में गुनाहों का समुंदर रखती है
اور اس کی سزائیں بھی سخت ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے بھی سامنے آئے کہ جن سے معلوم ہوا کہ بدنظری کرنے والوں کو دنیا میں بھی بدنظری کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیری یہ کیا حالت ہے؟ عرض کیا، میرے پاس سے ایک عورت گزری تھی، میں نے اس کی طرف دیکھ لیا، اس کے بعد میری آنکھ اسی کی تاک میں رہی اور میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو بدنظری کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو لائق عبرت ہیں۔ بدنظری کا عمل اپنے نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کے لیے تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے، اس وقت تک باطن کے اصلاح کا تصور محال ہے۔ نظر کی حفاظت کے بعد ہی انسان کو رتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی 3 جگہوں پر ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں، اس کے دل میں اور اس کی شرمگاہ میں، اور عورت کے بھی 3 جگہ پر ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں، اس کے دل میں اور اس کی سورین میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع بن حسیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی نگاہیں بند رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس سے چند عورتیں گزریں تو انہوں نے اسی طرح سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو عورتوں نے یہی سمجھا کہ یہ نابینا ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اندھے پن سے پناہ مانگی۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے، شیر اور سانپ کے پیچھے چاہے تو چل لے، مگر عورت کے پیچھے مت چلنا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان نیک آدمی سے یہ نہیں کہتا کہ تم زنا کرو، بلکہ پہلے ایک حسین صورت دکھاتا ہے، اگر تم نے اس کی توجہ ذہن سے نہ نکالی تو بار بار آئے گا۔ پہلی نظر اختیاری نہ تھی، دوسری اختیاری ہو گئی، آگے چل کر وہی درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس سے وہ گناہ صادر ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں ایسے لوگ گزرے کہ وہ برے کام کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے، تو وہیں ایسے لوگ بھی وجود میں آئے جو اپنی پاک دامنی اور گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ کے مقرب بنے، اور دنیا آج بھی ان کو یاد کرتی ہے۔ ان کو جب بھی گناہ کا شبہ ہوا تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعائیں کیں اور گناہ سے بچ گئے۔ حضرت یوسف بن یونس بن حماس کے پاس سے ایک عورت گزری اور وہ ان کے دل میں اتر گئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی بینائی چھین لے، چنانچہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد ایک زمانے تک اسی حالت میں مسجد تک آتے رہے کہ کوئی شخص ان کو مسجد تک لے آتا اور لے جاتا۔ ایک مرتبہ ان کو لے جانے والا آدمی مسجد سے چلا گیا اور ان کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جو ان کو گھر تک چھوڑ آتا، تو ان کے دل میں کچھ تحریک سی پیدا ہوئی اور وہ مسجد سے نکلے اور اللہ تعالیٰ سے بینائی کی واپسی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بینائی درست فرما دی، پھر انتقال تک بینا رہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جہاں ہر طرف بے پردگی، بے حجابی، عریانی اور فحاشی کا بازار گرم ہے، ایسے میں اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے جس کو پینا نہایت دشوار کام ہے، مگر جن اللہ کے نیک بندوں کو ایمان کی حلاوت حاصل کرنا مقصود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت منظور ہوتی ہے، اور جن کو باطن کی صفائی، تزکیہ اور طہارت مد نظر ہوتی ہے، وہ اس کڑوے گھونٹ کو ہمت کر کے پی جاتے ہیں، اور جب ان کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اس کی حلاوت محسوس کرتے ہیں اور چین و سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بے انتہا انعامات کی بارش فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس کڑوے گھونٹ کو پیا تو ان کے مرنے تک ان کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی رہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بار دیکھنا غلطی ہے، دوسری بار دیکھنا جان بوجھ کر گناہ کرنا ہے، اور تیسری بار دیکھنا ہلاکت ہے۔ انسان کا عورت کے جسمانی محاسن دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ جس مسلمان نے اس کو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے پاس موجود انعامات کے حاصل کرنے کی امید میں چھوڑ دیا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کو ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جو اس کو اپنی عبادت اور نظر کی پاکیزگی کا مزہ نصیب کرے گی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو نہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن محلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ثعلبہ اور خزیمہ کے درمیان ایک جوان کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جو لوگوں سے الگ تھلگ تھا۔ اس کے پاس اخلاص و توحید کی دولت تھی اور اسے معرفت خداوندی حاصل تھی اور اللہ پر مضبوط توکل رکھتا تھا۔ یقیناً اس کا درجہ اور مقام بہت بلند تھا۔ میں نے اس نوجوان سے معلوم کیا کہ تم کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ ہر حرام چیز سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے اور ہر منکر اور گناہ سے اجتناب کر کے مجھے یہ انعام حاصل ہوا۔ معلوم ہوا کہ نظر کی حفاظت بے شمار انعامات کے حصول کا سبب ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ بد نظری کتنا سخت گناہ ہے اور اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مگر جو لوگ اللہ کے خوف سے گناہ سے رک جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کا صرف اللہ کی وجہ سے گلا گھونٹ دیتے ہیں تو رب العالمین ایسے لوگوں کو بے شمار انعامات اور ثواب سے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے خوفزدہ ہو گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 2 جنتیں اس شخص کو عطا فرمائی جائیں گی جس نے گناہ کا ارادہ کیا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے خوف سے گناہ کرنے سے رک گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت یا کنیز پر گناہ کی قدرت پائی اور اس کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی گھبراہٹ کے دن میں امن نصیب کرے گا اور دوزخ اس پر حرام کرے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے کرنا تو خوب ہے، مگر اس سے افضل ذکر یہ ہے کہ انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے گناہ سے رک جائے جب وہ گناہ پر پوری طرح قادر ہو۔ حضرت بلال سعید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کا چھوڑنا توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کوئی عبادت نہیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے عمل تو نیک لوگ بھی کرتے ہیں اور گناہگار بھی، لیکن گناہوں سے وہی بچتا ہے جو صدیق ہوتا ہے۔ ناظرین، اب آئیے جانتے ہیں بد نظری سے بچنے کا طریقہ اور علاج۔ مضمون بالا سے معلوم ہو گیا کہ بد نظری باطن کو خراب کرنے کے ساتھ ذلت و رسوائی کا بھی سبب بنتی ہے، لہٰذا اس کا علاج بہت ضروری ہے تاکہ انسان کو اس سے حفاظت کے سبب دنیا اور آخرت کے سرخ روئی نصیب ہو۔ چنانچہ اس کا علاج یہی ہے کہ جب پہلی ہی نظر میں نگاہ کو پابند کر کے اللہ کے احکام کی پابندی کر لیں گے تو بد نظری اور بے شمار آفات سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور اگر بار بار بد نگاہی میں مبتلا ہوں گے
تو نظر نے جو کچھ دل میں تخم ریزی کی ہوگی اس کو نیست و نابود کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب بد نگاہی ہو جائے تو اس کی گہرائی میں نہ جائیں بلکہ اس کے نتائج بد کی فکر کریں اور اللہ کا خوف دل میں لائیں اور ہمت سے کام لے کر یہ طے کریں کہ یہ نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی۔ اس کے بعد چاہے دل کتنا تقاضا کرے نگاہ مت ڈالو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور استغفار کیا تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ نقطہ پورے دل میں پھیل جاتا ہے اور پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو انسان جب بد نظری کرتا رہے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو اس کا دل بھی زنگ آلود ہو جائے گا اور دل پر اچھا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا جائے اور اصلاح دل کی دعا کی جائے۔ دیکھیے، جب انسان کسی دنیاوی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو کیا جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اے اللہ مجھے گناہ سے بچا دے، دین پر چلا دے، سنت پر چلا دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس نے قبول نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ دعا تو قبول ہوئی، لیکن اگر بالفرض گناہ ہو بھی گیا تو اس توبہ کی برکت سے دوبارہ انشاءاللہ توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔